अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तज़किरा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शहबाज गिल पिछले 3 दिन से पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया था, जो आज ख़त्म हो चुका है। जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर पुलिस ने दोबारा शहबाज गिल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत में दिलचस्प मराहिल उस वक्त देखने में आए जब शहबाज गिल ने अपनी कमीज़ उठाकर अपनी कमर अदालत को दिखाई और बताया कि मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरा कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, मेरा मेडिकल फ़र्ज़ी तौर पर अपनी तरफ से बना कर दिया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करूं। मैं प्रोफेसर हूं, मुजरिम नहीं। मुझे थाने कोहसार में भी नहीं रखा गया। शहबाज गिल का मज़ीद कहना था कि मुझसे पूछा जाता था कि साबिक वज़ीर आज़म क्या खाते थे, क्या पीते थे और उनके रोज़मर्रा के मामलात क्या थे, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का फैसला दिया। दोस्तों, शहबाज गिल की जानिब से लगाए गए तशद्दुद के इल्ज़ामात को पुलिस ने यकसर मुस्तरद कर दिया। पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि शहबाज गिल को अदालत के हुक्म पर डॉक्टर के बोर्ड से तिब्बी मुआयना करवाया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। तर्जुमान ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश तमाम हालात और शवाहिद को मद्देनज़र रख कर की जा रही है। जिस्मानी रिमांड के दौरान कानून के मुताबिक तफ्तीश होती है, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जाता, जबकि दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। तर्जुमान पर पुलिस का कहना था कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि मुल्ज़िम बिल्कुल हशाश बशाश हैं और जिस्मानी तौर पर फिट हैं, लिहाजा मुल्ज़िम पर तशद्दुद से मुतल्लिक एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दोस्तों, शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद भी बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है कि शहबाज गिल के लिए अभी तक मुश्किलात कम नहीं हुई। अस्करी हुक्काम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हुकूमत से रब्ता करके शहबाज गिल को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में देकर कोर्ट मार्शल किया जाए। बाखबर ज़राए का कहना है कि जो कुछ भी शहबाज गिल ने पिछले चंद रोज़ में कहा, इसके बाद अस्करी हुक्काम में इस संजीदगी से इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। अब इस मामले पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है एक वाज़ेह पोजीशन ले चुकी है और उनका मसला सिर्फ शहबाज गिल की हद तक नहीं रहा। वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें और कौन कौन मुलव्विस है, पीटीआई के कितने रहनुमा इसमें मुलव्विस हैं। इसीलिए शहबाज गिल का मोबाइल, उनका लैपटॉप तहवील में लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि देखा जाए कि वो किन किन से राब्ते में हैं। जो कंटेंट वो सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं, वो उनको कहाँ से मुहैया किया जाता है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन सारे मामलात को देख रही है और बज़ाहिर तज्ज़िया निगारों के नज़दीक और ज़राए के मुताबिक अभी तक शहबाज गिल के लिए मुश्किलात कुछ कम नहीं हुई। और ये मसला अगर यूँ ही बढ़ा तो ये मुश्किलात इमरान ख़ान के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाती है। कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मिलिट्री कोर्ट को इस बात का कोई इख्तियार नहीं कि वो एक सिविलियन को इस मामले में मिलिट्री कोर्ट में घसीटे। अब देखना है कि इस मामले पे पीटीआई क्या करती है, वफाकी हुकूमत क्या करती है, क्योंकि हतमी फ़ैसला वफाकी दारुल हुकूमत ने करना है और वहाँ पर बैठी हुकूमत ने करना है। एफआईए जो पहले से वफाकी काबीना के ऑर्डर के तहत फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कर रहा है, उन्होंने कासिम खान सूरी को एफआईए कोयटा में तलब किया और असद कैसर को एफआईए पेशावर में। अब असद कैसर पेशावर हाई कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ से अदालत से 14 दिन के लिए एक रिलीफ ले लिया है कि अदालत ने एफआईए को 14 दिन के लिए असद कैसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया है। कासिम खान सूरी ने यह कहा कि क्योंकि मुझे एफआईए कोयटा ने तलब किया है, इसलिए फ़्लाइट की अदम दस्तयाबी की वजह से मैं इस्लामाबाद से कोयटा नहीं पहुँच सका। मगर आज की खबर के मुताबिक एफआईए ने मज़ीद टीमें तश्कील दे दी हैं फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5-5 रुकनी टीमें बनाई गई हैं, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब में 4-4 रुकनी। अब ये टीमें करेंगी क्या? ये टीमें देखेंगी कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो पीटीआई के नामालूम अकाउंट्स थे या जो अकाउंट उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए, उनमें किन किन ज़राए से रकम आई और वो किन किन लोगों को आगे किन किन ज़राए के ज़रिए किन किन मकासद के लिए दी गई, और जो रकम बाहर से आई वो आई किन मकासद के लिए थी। आया वो शौकत खानम या नमल यूनिवर्सिटी के लिए आई थी या वो पीटीआई के लिए आई थी। तो इस सारे मामले के लिए अब एफआईए ने अपना दायरा कार बहुत वसी कर लिया है और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए मामलात फ़िलहाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तज्ज़ियाकार और कानूनदान भी यही कह रहे हैं कि इस टाइम तहरीक इंसाफ
پچھلے 10 سال میں پہلی بار بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ شاید یہ معاملہ عمران خان کی نااہلی کی طرف جا رہا ہے، شاید یہ معاملہ پوری پی ٹی آئی پہ بین لگنے کی طرف جا رہا ہے، پر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بظاہر جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، قانون دان اس کو ایک ٹھوس فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹھوس فیصلہ ہے جس میں کوئی قانونی سکم الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں چھوڑا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تحریک انصاف کے لیے اور کتنا بھاری بن سکتا ہے۔ دوستو اگلی خبر بھی اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اس لیے وہ ہر وقت خبروں میں رہتی ہے۔ پی ٹی آئی جو پچھلے 4 ماہ سے امریکی سازش کے خلاف ایک بیانیہ بنائے ہوئے کھڑی تھی، اب ان کے خلاف احسن اقبال نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، جس کے دستاویزات انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیے ہیں، جو آپ ٹی وی کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے 6 ماہ کے لیے $25,000 ماہانہ پر ایک امریکن لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، اور معاہدے کے مطابق کمپنی پی ٹی آئی کو پبلک ریلیشن سروسز فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی آرٹیکل چھپوانے، پی ٹی آئی نمائندوں اور حمایت کرنے والوں کو ٹی وی انٹرویوز کا اہتمام بھی کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی اور لابنگ کمپنی کے درمیان معاہدے کی تفصیلات ٹویٹر پر شیئر کی اور پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی پبلک ہو چکا ہے، جس کے بعد سے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی اور اس معاملے پہ بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ دیکھیں کہ آگے پی ٹی آئی اس پہ کیا کرتی ہے، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 4 ماہ سے ایک امریکن سازش کا بیانیہ جو 27 مارچ کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں عمران خان نے اپنی جیب سے خط نکالا، اور اس خط کو لے کر انہوں نے ایک پورا بیانیہ تیار کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف امریکن سازش ہوئی ہے، جس کے ذریعے ہماری حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ تو اس کے بعد سے، جب سے آج سے یہ خبر آئی ہے، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی پر مزید تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور انکشاف بھی یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے عمران خان کی امریکن سفیر سے ویڈیو کال پر بات کروائی ہے، جس میں وہ کچھ معاملات پر جو پچھلے 4 ماہ سے ہوئے ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ ان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ ذرائع کی خبر ہے، اس پر کوئی تصدیق ابھی تک کسی جانب سے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی بظاہر اس کی تردید کر چکی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی ان تمام معاملات کو لے کر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ایک دو اچھی خبریں ہیں ان کے بارے میں بھی، کیونکہ پچھلے کچھ دن سے ملک کی سیاست جو ہے وہ تو پاکستان کے موسم کی طرح شدید گرم ہے، اور اس میں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جس طرح ڈالر کے حوالے سے ہم پچھلے 8-10 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ اپنی قدر واپس حاصل کر رہا ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اب جمعرات کے روز کاروبار کے دوران ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 3.3 روپے کی کمی کے بعد 218 روپے 88 پیسے پر بند ہوا۔ جمعے کے روز کاروبار کے آغاز میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی دیکھنے میں آئی، اور کاروبار کے آغاز پر ہی ڈالر 1 روپے 88 پیسے سستا ہو کر 217 روپے ہو گیا۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوئی، اور ڈالر 3 روپے 38 پیسے کی کمی کے بعد 215 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے سستا ہو کر 213 روپے کا ہو گیا۔ اب دوستو یہ ملک کے معاشی حساب سے ایک مثبت زاویہ ہے کہ ہم ٹھیک طرف جا رہے ہیں، اور ملک میں ترقی کی شرح اسی طرح دیکھی جاتی ہے کہ ڈالر اور روپے کی قدر جو ہے ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ تو بظاہر پچھلے 10 دن میں ہم 240 سے دوبارہ 213 روپے پر آ چکے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ ملک بوستان جو ہیں، جو چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جون اور جولائی کے کم امپورٹ بل نے روپے کو بڑا سہارا دیا ہے۔ ڈالر کو خریدنے والا کوئی نہیں، اور ڈالر بیچنے والوں کی قطاریں لگی ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے ملک بوستان نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتے ہی ڈالر جو ہے وہ 190 یا 185 کے درمیان دوبارہ آ جائے گا، جو اس وقت ڈالر کی ایگزیکٹ قیمت بنتی ہے،
اور اس پر وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 11 اگست تک ملک میں $2.5 ارب کا آؤٹ فلو اور $3.25 ارب کا انفلو ہوا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈالر زیادہ آ رہے ہیں اور روپے کو استحکام مل رہا ہے، اس ماہ بھی درآمدات کنٹرول میں ہیں۔ تو حکومت نے جب سے امپورٹ پہ بین لگایا تھا اس کے بعد سے کچھ چیزیں تو مہنگی بھی ہوئی پاکستان میں، اشیاء ضرورت جو امپورٹ کی جاتی ہیں باہر سے وہ بین ہو گئی، جو موجود تھی ان کی قیمتیں ڈبل یا ٹرپل کر دی گئی۔ اس کے بعد پاکستان میں جو لوکل مینوفیکچر تھے انہوں نے بھی اپنی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی، مگر اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر کھو رہا ہے اور روپیہ دوبارہ اپنے استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک اور اچھی خبر ہے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے حوالے سے جو نئی سمری ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ پیٹرول جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عالمی منڈی میں اس وقت $90 فی بیرل پر پہنچ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت پہ $15 تک کی کمی کی جا سکتی ہے فی لیٹر۔ پیٹرولیم مصنوعات پر آئر لیوی ٹیکس کی شرح کو کم کر کے بھی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، پر بظاہر لیوی ٹیکس شاید کم نہ کیا جائے کیونکہ یہ IMF کی شرائط میں سے ایک تھا 10% لیوی ٹیکس، تو شاید اس کو کم نہ کیا جائے، مگر عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں گری ہیں اور جو ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے اس کا ریلیف عوام تک پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 12 اور ڈیزل کی قیمت میں $15 تک کی کمی کا امکان ہے۔ اوگرا کی جانب سے نئی قیمتوں کے تعین کے لیے سمری 13 اگست کو وزارت خزانہ کو ارسال کی جائے گی، جس پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 15 اگست سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ بظاہر یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی تو تمام اشیاء ضرورت سستی ہوں گی، کیونکہ ہماری ٹرانسپورٹیشن ٹیکس جو ہے جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بظاہر تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ڈیزل پر بھی اسی طرح، ہماری ٹرانسپورٹ ڈیزل پر چلتی ہے زیادہ، اس سے بھی ایک واضح فرق پڑے گا۔ پر یہ سب کچھ جو ہے یہ اس چیز سے جڑا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو اور تمام معاملات جو ہیں سیاسی طور پر وہ درست سمت کی طرف جائیں، اور یہی ایک شرط ہے جس کے وجہ سے یہ ملک میں ابھی جو آپ نے معاشی بحران دیکھا، اس کی بہت بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ اگر یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوتا ہے تو ہم عنقریب دیکھیں گے کہ شاید یہ ملک بہت ترقی کر رہا ہو۔ تو یہ معاملات اب آگے کس طرف جاتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ بظاہر یہ دو اچھی خبریں تھیں، ڈالر کے حوالے سے اور پیٹرول کے حوالے سے۔ دوستو اگلی خبر پیپل پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کے حوالے سے ہے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری دبئی سے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ بلاول ہاؤس لاہور میں اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ لاہور اس لیے ہیں کہ وہ دوبارہ PTI اور کاف لیگ کی متحد حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں اور شاید عنقریب وہ ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے دوبارہ متحرک نظر آئیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ PTI اور پرویز الہی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پہلے بھی شجاعت حسین کے ذریعے پرویز الہی اور PTI کو آصف علی زرداری ایک کافی ٹف ٹائم دے چکے ہیں، اور شاید ذرائع کے مطابق وہ دوبارہ اسی لیے پنجاب میں آئے ہیں کہ وہ دوبارہ پرویز الہی اور PTI کی اس حکومت کو ختم کریں اور دوبارہ PDM کی حکومت کو پنجاب میں بھی لے کر آیا جائے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بظاہر اگر ایسا ہے کہ زرداری صاحب واپس آ چکے ہیں تو یہ PTI کے لیے کوئی اچھا نشان نہیں ہے ان کا واپس آنا، کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں اور ان کی اس چیز پر بہت گرپ ہے کہ لوگوں کو کیسے توڑا جائے اور ان کو کیسے جوڑا جائے اور کن کن ذریعوں کے سے حکومت کو گرایا جا سکے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ اگلے چند روز میں حکومت پنجاب کے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ساتھ ہی دوسری خبر یہ بھی ہے کہ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا پرویز الہی کے حق میں، اس کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ عدالت کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ فل کورٹ ایک بینچ بنایا جائے جس میں کم سے کم 12 ججز ہوں اور وہ آرٹیکل 63A کی تشریح دوبارہ سے کریں، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے۔ اس میں 3 جج جو ہیں وہ اگر آئین کی تشریح کرتے ہیں تو وہ ایک ابہام جو ہے وہ آگے تاریخ میں قائم رہے گا، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں، ان کی درخواست میں یہ اظہار کیا گیا ہے کہ 12 رکنی بینچ جو ہے وہ بیٹھے اور وہ آرٹیکل 63A کے معاملے کو دوبارہ دیکھے۔ اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔
بظاہر یہ معاملہ اس ٹائم یہی لگ رہا ہے جیسے عدالت میں پہلے بھی ہوا کہ فل کورٹ کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ درخواست اس پر پھر مسترد کر دی جائے گی اور شہباز حکومت جو ہے وفاق میں ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے. تو کل پی ٹی آئی جو ہے 13 اگست کو لاہور ہاکی گراؤنڈ میں اپنا جلسہ بھی کر رہی ہے, جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر ایک نئے لاہے عمل کا اپنا اعلان کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے, ہمارا لاہے عمل کیا ہوگا, ہم نے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دینا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے ہی فواد چودھری کے ذریعے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں. تو کل وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ آیا وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں دوبارہ؟ آیا وہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں گرانے کا اعلان کرتے ہیں؟ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اگر تو وہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں گرا دیتے ہیں تو بظاہر وفاقی حکومت کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اس سے کہ 2 صوبوں میں نئے الیکشن ہو رہے ہیں اور وفاق کے لیے چلنا مشکل ہوگا ان معاملات میں. پر اگر وہ لانگ مارچ کی کال لیتے ہیں تو پہلے جیسے 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کیا, اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ شاید رانا ثناء اللہ پھر ان کا لانگ مارچ ناکام بنوا دیں. مگر اب پنجاب میں سچویشن تھوڑی سی اور ہے. پنجاب میں اس وقت پرویز الہی حکومت میں ہے جو پی ٹی آئی کے اتحاد میں ہے, تو پنجاب سے تو پی ٹی آئی کو اس وقت کوئی نہیں روکے گا. مگر آگے جا کے جب وہ فیض آباد کراس کریں گے یا وہ اسلام آباد چوک کی طرف آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے رانا ثناء اللہ کیا حکمت عملی اپنائیں گے. جہاں تک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پھر کوئی ایسی ہی کال دیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے, کیونکہ وہ کے پی اور پنجاب اسمبلی گرانے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ یہ 2 آخری آپشنز ہیں جو ان کے پاس ابھی بھی بچے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے. وہ کے پی اور پنجاب حکومت کے ذریعے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومتیں نہیں گرائیں گے دونوں, وہ شاید لانگ مارچ کی ہی ایک کال دیں گے یا شاید ایک اعلان کر دیں کہ 1 مہینے بعد میں لانگ مارچ کی کال دوں گا, پر دیں گے وہ لانگ مارچ کی کال ہی, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور بظاہر پی ٹی آئی کے حق میں اچھی صورت نظر نہیں آ رہی. تو دیکھنا ہے یہ معاملہ کل کس طرف جاتا ہے. کل 13 اگست کو انہوں نے لاہور ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنا ہے جہاں پر وہ اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. دوستو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں. شکریہ.